मैं खड़ा हूँ अपने घर के चमन में और हॉलीवुड के चार वो कैमरों वाले बंदे जो हॉलीवुड लेवल के कैमरे उठा के कोई यहाँ से घूम रहा है और कोई यहाँ से घूम रहा है और मैं यूं कर रहा हूँ और मैं यूं कर रहा हूँ और मैं यूं कर रहा हूँ। ये क्या है? अवाम, ये अवाम को मजाक बनाया हुआ है आपने। अच्छा, और वीडियो कौन बना रहा है? उन्हीं में खड़ा हुआ बंदा इनका अपना वीडियो बना रहा है और उसको वायरल कर रहा है। और तो छोड़े, सरकारी अफसरान ही सब पे चले गए हैं बेचारे पंजाब के, कह रहे हैं मैडम इधर आए, यहाँ पानी नहीं है, उस तरफ पानी है, इधर से टिक टाक बनेगी। व्हाट इज दिस? क्या ये पंजाब की 12.5 करोड़ आबादी जो है मजाक है? आपने मजाक बनाया हुआ है। आप दिन में निकले टिक टाक बनाए और लोगों को बेवकूफ़ बनाए आप। तो वो ये जो इस तरह के इक़दाम हैं, पंजाब में भी हमारे भाई हैं, इन्होंने मैंडेट चोरी किया है। पहले तो हमारा सूबा है, आपको फोकस करना चाहिए उन लोगों के मसाइल के ऊपर, बजाय रोज़ाना की बुनियाद पे टिक टाक। और फिर कुछ ख़वातीन छोड़ी हुई हैं, वो सुबह शाम जो है ना पख्तूनख्वा और पख्तूनख्वा। तो तुम्हारा पख्तूनख्वा से क्या काम है? फिर कोई मर्द हो तो चलो मैं जवाब दे दूँ, मेरे पीछे ख़वातीन छोड़ दी हैं, सुबह शाम बैठी हम उनको, मैं कभी कभी वो मुझे भेजते हैं लोग अपने वो मीडिया वाले जो मेरे हैं कि जी ये बयान आया, तो फिर मैं इसे जवाब से गुरेज करता हूँ कि अभी इनको मैं क्या जवाब दूँ। लेकिन बात यह है कि अपने काम पे फोकस करें। चलो मैंडेट चोरी करके मिल ही गया है तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। अभी जो पंजाब में लोगों का हाल किया है, ज़मींदारों का जो पंजाब में हाल हुआ है, सबसे बड़ा हमारा ज़री सूबा है पंजाब, इन्होंने क्या हाल किया है? अभी तक उनकी गंदम जो है वो घर में रख के बैठे हैं, अभी किसान को अपना उजरत नहीं मिली। ये क्या करें? टिकटाके बना रहे हैं। सिर्फ बातों से तो नहीं होता ना, हमारा तो दिल जलता है इस बात के ऊपर। हम बातें कम करते हैं, अमल ज़्यादा करते हैं। तो बाकी अभी कौन को भी ये भी बताया गया है, वो भी असेंबली के फ्लोर पे कि टिकटाक के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर टिकटाक भी मेहनत करनी है तो फिर टिकटाक भी होगा, तो फिर टिकटाक भी बातें होंगी। बहरहाल या का नाप हो दो ये करस्ताइन। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, बहनों को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने पहला विज़िट किया जबकि हमारी हुकूमत वैसे मुझसे पहले यहाँ पहुँच चुकी थी। जो हमारी तरफ से हुकूमत की तरफ से जो भी इन्होंने हमें बताया इस बारे में, तो उस हवाले से हमारे जो इनके लिए जो हम कर सकते थे हमने किया और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। छोटी सी जगह में एक बहुत बड़ा एक आपने एक चाइना के कल्चर को और चाइना की हिस्ट्री को जो है वो आपने माशाल्लाह यहाँ पे रखा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इसको एक बड़े साइज़ में होना चाहिए, क्योंकि चाइना का जो एक तो जो कल्चर है और चाइना की जो हिस्ट्री है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि एक कौम उठी है और उठ के उसने एक पूरी दुनिया में एक ऐसा मुआशी तौर पे अपने आप को खड़ा किया है कि एक सुपर पावर वो बने हैं। और अपनी मेहनत से और मेहनत के साथ साथ अपने टैलेंट को जो उन्होंने उजागर किया और पूरी दुनिया में आज माशाल्लाह वो एक इतनी बड़ा पावरफुल एक स्टेट बन चुके हैं। तो इस चीज़ को देख के हमने बहुत कुछ सीखना है, हमारे नौजवानों ने, हमारी नस्ल ने बहुत कुछ सीखना है। और यहाँ पे आके जिस तरीके से चाइना का जो इन्वेंशंस हैं उनकी भी एक वॉल बनी हुई है, इसी तरह उनके कल्चर की एक वॉल बनी हुई है, फिर उनके जो पीछे से उनके एक हिस्ट्री आ रही है, उसके बारे में मालूमात भी हैं यहाँ पर। और फिर आपने इस तरह स्टूडियो बनाया हुआ है जिसमें आप बच्चे यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनको आप बताते हैं कि चाइना ने किस तरह इमर्ज किया और किस तरह उन्होंने आगे बढ़े वो। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों को, बच्चियों को इन चीज़ों से इंस्पायर होना चाहिए और ऐसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि जिनसे अपने मुल्क को आप आगे बढ़ा सकते हैं, तरक्की दे सकते हैं मुल्क को। आप चाइनीज़ यहाँ पे लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि चाइना जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है और एक बहुत बड़ा इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हब है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर बिजनेस करने के लिए भी, जॉब्स के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी। तो लैंग्वेज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें। तो मुझे नहायत खुशी हुई है। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी चाइनीज़ एम्बेसी से कि केपी में अगर वो अच्छा सेटअप इस तरह का बनाना चाहते हैं, इस तरह का एक इंफॉर्मेटिव किस्म की चीज़ कि जो हमारे लिए नॉलेज भी हमें दे हमारे नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को, हमारे सूबे के शहरियों को, और साथ साथ जो है उनको मोटिवेट भी करे देख कर कि किस तरीके से चाइना ने स्टेप बाय स्टेप इमर्ज किया और उनकी कौन सी लीडरशिप थी जिन्होंने ऐसे इकदाम किए और अपनी कौम को जो है वो खड़ा किया और आज एक सुपर पावर बनाया। तो अगर वो यहाँ पे इसको बड़े साइज़ बनाना चाहते हैं तो हम उनको सरकारी ज़मीन ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि माशी मसाइल मुल्क के आपके सामने हैं। तो मैं बिल्डिंग का तो वादा नहीं कर सकता, ज़मीन का वादा कर सकता हूँ। तो मेरे इस पैगाम को आप लेके जाएँ उनके पास, और एक बड़े साइज़ में अगर ये बन जाए तो उसमें
ایک چائنا کا بھی ایک یہاں پہ ایک وجود جو ہے ہمارے صوبے میں ایک اسٹیبلش ہوگا ایک اس طریقے سے, اور ہمارے لوگوں کو بھی ایک انفارمیشن ملے گی. اور اس طرح جو کلاسز آپ لگا رہے ہیں چھوٹی سی جگہ پہ, آپ زیادہ بچوں کو چائنیز سکھا سکتے ہیں. جس طرح آپ نے اسکالرشپس کی بات دلائی ہیں تو زیادہ ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو میں اسی لیے یہ آفر کرتا ہوں, اور یہ بھی آفر کرتا ہوں کہ اگر ہمارے فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے دے جو بقایا جات دینے ہیں تو میں بلڈنگ بھی بنانے کو تیار ہوں. اس کے لیے چائنیز گورنمنٹ میری پھر ہیلپ کرے میرے پیسے کی وصولی میں, کیونکہ میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا. میرے صوبے کا وہ حق ہے کہ جو ملنا چاہیے تھا اب تک نہیں ملا. تو اس فارم سے میں یہ دوبارہ یہ بات بھی کرنا چاہوں گا. باقی کل چونکہ 14 اگست ہے, اس حوالے سے میں قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کے ساتھ جتنی محبت آپ کریں گے تو آپ اس کو ملک کا نام روشن کرنے کے لیے محنت بھی زیادہ کریں گے. حب الوطنی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے محنت کرنے کا, کیونکہ آپ اپنے وطن کے لیے جب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ میں جذبہ ہوتا ہے تو پھر آپ محنت زیادہ کرتے ہیں اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور آگے بڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ اپرچونیٹیز ہوں, لگن ضروری ہے, جذبہ ضروری ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے, ہمارا جو ابھی جیولن تھرو میں ہمارے ارشد ندیم بھائی نے جو جیتا ہے تو وہ کیسے اٹھا ہے, اور بالکل یہ غریب خانے سے تھا, اس کے پاس نہ اپرچونیٹیز تھی نہ فیسلٹیز تھی نہیں وہ کوچز سے, لیکن ٹیلنٹ تھا, ملک سے محبت تھی, اللہ نے اس میں جذبہ ڈالا, پھر اس میں اللہ نے طاقت ڈالی, اور جب اسے دیکھا کہ ایک میڈل بھی نہیں ہے پاکستان کا تو جذبے کے ساتھ اس نے وہ میڈل پاکستان کو جتوایا. تو محنت اور لگن جو ہے وہ مین چیز ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھ کے آپ کی مدد کرتا ہے. آپ اپنے ملک میں ایک تو جھنڈا لگاتے ہیں, ہمیں لگانا چاہیے, اسی سے ہمارے بچوں کو یہ چیز آگے کنورٹ ہوتی ہے جس طرح ہمارے آباء اجداد سے ہمیں ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ پودا لگائیں آپ, اور ہر بندہ ایک پودا لگائے, اور اگلے سال پھر آپ آ کے ٹک ٹاک کا زمانہ ہے اور سیلفی کا زمانہ ہے, تو اس پودے کے ساتھ ایک ٹک ٹاک بنائے اور سیلفی بنائے, اور اگلے سال پھر اس کو اسی کو خیال بھی رکھے اور پھر دوبارہ بتائے کہ اب یہ پودا یہاں تک چلا گیا ہے. اس میں پودا اگر آپ پھل والا لگائیں گے تو آنے والے سالوں میں اللہ آپ کو زندگی دے, آپ یا کوئی اور کا پھل بھی کھائے گا. سایہ دار لگائیں گے تو کوئی اس کے سائے سے مستفید ہوگا, اور اگر آپ پودا لگائیں گے جس سے آکسیجن زیادہ بڑھے گا تو ہمارے کاربن کریڈٹس بڑھیں گے, اس سے اس نیت سے لگائیں گے تو اس سے بھی ملک کا ہی فائدہ ہوگا. تو میرا یہ میسج ہے کہ آپ ایک پودا بھی ضرور لگائیں اور اس پودے کا خیال بھی کریں. تو انشاءاللہ ہم نے مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, پاکستان کو آگے بڑھانا ہے, اور اس کے لیے انشاءاللہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس پہ ہماری بہت امیدیں ہیں. اور چائنا اور پاکستان کو جو ایک دوستی کا تعلق ہے انشاءاللہ اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے, اور ہم نے انشاءاللہ مل کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس طرح ٹیکنالوجی اصل چیز ہے. جب عمران خان صاحب کے ساتھ میں گیا تھا, اور ادھر عمران خان صاحب نے چائنا میں جو ہے مسٹر سی سے جو ریکویسٹ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہمیں پیسے نہیں, ہمیں آپ ٹیکنالوجی دیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ٹیکنالوجی سے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. پروڈکشن کے حوالے سے ایگریکلچر کنٹری ہے, ہمارا زرعی ملک ہے, لیکن چائنا کی جو پروڈکشن ہے وہ 5 ٹائمز ہے ایگریکلچر میں. تو آپ سوچیں کہ اسی زمین کے ساتھ اسی وسائل کے ساتھ اگر ہم اس کو 5 ٹائم نہیں 3 ٹائم بھی کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے تو ہم کتنا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنی اس صرف ایگریکلچر کو جو ہمارا ایک بیسیکلی بنیاد ہے ہماری. تو ٹیکنالوجی کے فیور میں زیادہ ہوں ایز کمپیئر ٹو کہ قرضے لینے کے. پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, سسٹینیبل ہونا چاہیے ملک کو بھی صوبے کو بھی, اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اور ایسے کام آپ کریں کہ آپ ریونیو جنریٹ کریں, وہاں پہ آپ انویسٹ کریں جہاں سے ریونیو آپ کو آئے. تو چائنا سے ہمارا کافی ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے اس وقت ہمارے صوبے میں. مزید بھی انشاءاللہ ہم کافی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ, اور انشاءاللہ چائنا اور ہم مل کے پاکستان کے لیے. تو اس وقت صوبے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ صوبے کے حوالے سے انشاءاللہ مل کے ہم کام کریں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, یہ جگہ وزٹ کرائی, اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گی, اور مل کے جو چائنا کے پاس ہے ہمیں دینے کے لیے انشاءاللہ وہ ہمیں دل کھول کے دیں گے, اور ہمارے پاس جو ہے دینے کے لیے ان کو انشاءاللہ ہم بھی دل کھول کے دیں گے. شکریہ جی. وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیں کہ جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک تو آپ کے دور میں کے اختلافات اس حد تک بڑھ گئے کہ ان کے ساتھ بیروکریسی نے ملاقات کی 3 بندوں نے اس کو ٹرانسفر کرا دیا ڈی آئی خان سے تعلق رکھنے والی. دوسرے اسمبلی میں 92 ممبرانس کے ہوتی ہوئے آپ ایک بل نہیں پاس کر سکتے, اور کل وہ ڈیفر ہو گیا. کون سا بل؟ ساتھ ہی جو ہے نا مردان سے تعلق رکھنے والے آپ کے رکن کون سا بل پاس نہیں ہوا؟ مینرس بل جو تھا وہ کل پاس ہونا تھا.
اپنی پھر بعد میں ہو جائے گا کی اور کروا، پھر میں خود جا کے بیٹھوں گا تو کروا لوں گا. ظاہری بات ہے کوئی لوگوں کے دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کی ہے نا، گورنر کا جو ایک کردار ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. وہ پہلے دن سے آ کے سیاسی بیان بازی پہ لگا ہوا ہے. گورنر کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا. میں نے اس کے ساتھ پیغام بھجوایا کہ آپ جو ہیں ابھی پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری نہیں ہیں، آپ گورنر بن چکے ہیں. غلطی سے بن گئے ہیں ٹھیک ہے، بغیر مینڈیٹ کے بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ تو آپ کا کام بھی نہیں تھا، لیکن بس وہ بندر بانٹ جو ہوئی ہے اس ملک میں، تو اس میں وہ انہوں نے کہا کہ یہ صوبہ تمہارا اور یہ گورنر تمہارا، اس پہ آپ بن گئے ہو. لیکن سارا دن بیٹھ کے جس طریقے کی گفتگو وہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ پولیٹیکل بنے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ نہیں دیتا. اپنے وہ اپنے ٹریک پہ آ جائے تو میرا کیا اختلاف ہونا ہے اس سے. ورنہ اتنی اس کی پولیٹیکل حیثیت ہے کہ میری کوئی اس سے کوئی جیلسی ہو. جیلسی تو اس سے ہوتی ہے آپ کو پولیٹیکلی ایز اے پولیٹیشین جو آپ کے مقابلے کا ہو، وہ تو کسی کھاتے میں بھی نہیں آتا. دوسری جو بات آپ نے کی ہے بل والی، آپ دیکھیں ہمارے ساتھ اب ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے ایریاز کے اندر مائنڈ سے کام ہو رہا ہے اور ان پہ ایک پولیٹیکل آدمی جو ہے نا وہ پولیٹیکل پریشر لیتا ہے. میں شکر نہیں لیتا پولیٹیکل پریشر سے. میرے صوبے کا یہ جو مادیات ہے یہ میرے صوبے کی بیک بون بن سکتی ہے. آج تک ہم اپنے پہاڑوں کو ضائع کر رہے ہیں. یہ پہاڑ کوئی میری ملکیت نہیں ہے، یہ پہاڑ آپ کی ملکیت ہے، اس صوبے کی عوام کی ملکیت ہے. اگر اس سے میں ایک چیز نکال رہا ہوں اور اس سے میرے صوبے کی عوام کے لیے ان کو فائدہ نہ پہنچے اور اتنے کم ریٹ ہوں جو میں نے بڑھائے ہیں ابھی، تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ پھر ہم بند کر دیں اس کام کو. کم از کم ہمارے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے لیے ہمارے باوجدار نے قربانیاں دی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ ملے ہیں. تو بہت سے ہمارے ملر سیکٹر کے اندر ہماری چیزیں ضائع ہو رہی تھیں، تو میں نے اس کے ریونیو بڑھانے کے لیے ریٹ بڑھایا ہے. اس میں کچھ اگر ممبرس کا مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو سوچ کے یہ کہہ رہے ہیں یا شاید خود وہ ڈائریکٹلی اس کاروبار سے منسلک ہوں، تو میں اس کا نچوڑ نکال لوں گا. اور یہ عمران خان کی گورنمنٹ ہے، عمران خان کا ویژن ہے، بل پاس ان کو کرنا پڑے گا. یہ مافیا کو سپورٹ کرنے والے لوگ یہاں بیٹھ کر اس طریقے سے جو صوبے کے لوگوں کے حقوق ہیں ان کی پاسداری کریں گے، نہ کہ بیٹھ کے اپنے دوست یاروں کی یا اپنے علاقے کی ان چیزوں کی کہ جس سے عوام کو فائدہ نہ آ رہا ہو بلکہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو. تو اب انشاءاللہ بل پاس کرا لوں گا. باقی جو ٹرانسفر کی بات کر رہے ہیں وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کون نہیں ہے. کہ ٹرانسفر اگر ہو بھی گئے ہیں اور اگر ہوئے ہیں تو یہ تو نارمل سی بات ہے. ٹرانسفر پروسیس چلتی رہتی ہیں بھائی. کوئی صوبے کے فائدے کی بات کریں، کوئی عوامی مسائل کے حل کی بات کریں، کوئی دہشت گردی کے خاتمے کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، وہ ہمارے چیلنجز ہیں. اب کوئی بندہ ہے یہاں سے وہاں یا وہاں سے یہاں ہو گیا، یہ تو روٹین کی باتیں ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب آزادی کا مہینہ ہے، آپ نے بڑا اچھا میسج بھی دیا ہے. آپ نے کیا ٹارگیٹ رکھا ہے؟ کتنے پودے لگائے جائیں گے آپ کی طرف سے، آپ کی کابینہ کی طرف سے؟ وزراء کو کیا احکامات دیں گے؟ اپنی کابینہ اپنی پارٹی میں کیا کہیں گے پودے لگانے کے حوالے سے؟ بالکل، ہمارا تو آلریڈی وہ شروع ہے، کیمپین ہماری جو ہے اس کی ہماری جاری ہے. اور ابھی بلین پلس ٹریز جو ہے ہمارا وہ اس پہ بھی اے ڈی پی بھی ابھی ہماری اسکیم ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے آلریڈی. لیکن میں نے ابھی نئی ٹاسکنگ جو کی ہے اس میں تمام ضلعوں میں جو ہے وہ 10,000، اس کے علاوہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کام کرنا ہے، ہر ڈپٹی کمشنر کو کہا گیا ہے کہ وہ 10,000 پودے کم از کم لگائیں. اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے عوام سے تو ہمیشہ ہماری اپیل ہے کہ وہ اس پہ بھرپور اس پہ حصہ لے اپنا. تو انشاءاللہ کافی بہتر کام ہوگا. بیچ میں یہ جو انٹرم گورنمنٹ رہی ہے اس میں کافی جنگلات کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اور کچھ جو ہے ایسے ایکسٹرا جو ہے ایک کوٹا ہوتا ہے اس کا جو آپ کا پرائیویٹ فارسٹ ہوتا ہے، کوئی انہانس کوٹا دے کر لوگوں کو دیے گئے تھے کوٹے جو کہ ہم نے ختم کیے ہیں ابھی. تو انشاءاللہ ہم اسے کور اپ کر لیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے جو ہمارے صوبے کی قدرتی وسائل ہیں ان کا بھی بہترین استعمال ہو، اور اگر ان کا استعمال ہو تو اس سے اتنا آمدن آئے جو اس کا حق بنتا ہے تاکہ وہ عوام کی فلاح کے لیے لگائے جائیں. اور اس طرح جنگلات بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایسیٹ ہے. انشاءاللہ وہ خان صاحب کا یہ ویژن بھی ہے. الحمدللہ اس وقت کاربن کریڈٹس جو ابھی پورے دنیا میں اس کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں سب سے زیادہ آلموسٹ 50% جو کاربن کریڈٹس ہے وہ ہمارے صوبے اس کو اون کرتا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. شکیل جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایسے وہ پریس کانفرنس بھی کیا تھا تو میں نے مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ آپ کو ایسے تاثر دے رہے ہیں کہ آپ اس کا وزیر اعلیٰ ہے. اس نے کہا کہ مجھے خان صاحب نے ٹاسک دیا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کے وزراء کی وزیر اعلیٰ کی ماہانہ رپورٹ کارپوریٹ رپورٹ مجھے دیں گے. بات یہ ہے تھوڑی دیر بعد ایسا فیصلہ آ جائے گا یا کل تک اس پہ خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ شاید وہ فیصلہ اس لیے آیا ہے کہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ پتہ نہیں وہ کوئی کیا ہے. تو وہ انٹرنل پارٹی کی چیزیں ہر بندہ جو ہے نا اپنی سوچ کے مطابق اپنے معیار کے مطابق بولتا ہے اور بات کرتا ہے. اور باقی یہ عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کا مینڈیٹ ہے، لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. اور عمران خان کا ایک فیصلہ ہے، عمران خان جس کو جہاں پہ رکھنا چاہتا ہے وہ کپتان ہے ٹیم کا.
وہ جس پلیئر کو جہاں کھلانا چاہتا ہے وہ کھلائے گا، اور ہم اس کا حصہ ہیں، ہمیں تو کوئی ذاتی اس میں نہیں ہے. لیکن اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں، چیزیں آتی رہتی ہیں، اس میں کمیٹی بن جاتی ہے، ہماری بن گئی ہے، وہ جو بھی حقائق ہیں وہ انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے آپ کے. نہیں ٹک ٹاک تو آپ کے ساتھ آپ بھی بنتے ہیں، بڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں. وہ ارشد الدین کی اس کی کامیابیوں سے ارزم نہیں ہوتی ہے، ٹک ٹاک کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور کیا ہے کہ ہم نے انعامات دیے لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے اس کو کوئی انعام نہیں دیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ سرکاری خزانہ جو ہے نا وہ میرے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. صوبے کے آپ حالات دیکھیں اور صوبے کے معاملات آپ دیکھیں تو اس میں اپنی طرف سے دیکھیں، جب پاکستان کے بچوں کا مسئلہ آیا تو میں نے سب سے زیادہ کام کیا اس صوبے میں. میرا مطلب یہ صوبہ جب بچوں کو لانا تھا اس وقت یہ کہاں تھے، ان کے بچے میں لے کے آیا ان کے صوبے کے، کیونکہ وہ بچوں کے زندگی کا سوال تھا. وہ ایک اور چیز تھی، فرنٹ لائن پہ ہم نے کیا اور سب سے زیادہ کیا. اب جب ٹھیک ہے اس نے بہت بڑی اچیومنٹ کی اور میں اس کو انعام دوں گا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر کے انشاءاللہ میں اس کو انعام دوں گا، لیکن اپنی ذاتی حیثیت سے دوں گا. میں کسی کو اپنے سرکاری فنڈ میں سے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اس طرح اعلانات نہیں کر سکتا. میں کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ نادر شاہی حکم کرتا پھروں اور اپنی طرف سے جو ہے لوگوں کو انعامات اور اعلانات کرتا رہوں. یہ پیسہ میرا نہیں ہے. ہاں مجھے خوشی تب ہوتی کہ ان نے جو اتنا پیسہ کمایا ہے ان کو لوٹا ہے تو اپنے میں سے کچھ دیا ہوتا، پھر تو لوگ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے کیا ہے. میں فیصلہ کر چکا ہوں اور جب میں کروں گا آپ دیکھیں گے میں اپنی ذات سے بھی دوں گا. میں چیک کر رہا تھا، میں نے تنخواہ نہیں نکالی ابھی تک اپنی، جب سے میں بنا ہوں اس اکاؤنٹ میں جو تنخواہ جمع ہے وہ بھی دوں گا. میں نے کچھ دوستوں سے بھی بات کی ہے، ان کے تھرو بھی کروں گا اور انشاءاللہ ذاتی حیثیت میں اس کو آنر کریں گے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے. سرکاری خزانے اس لیے نہیں ہوتے. ٹک ٹاک کی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہر بندے کا جو بھی اقدامات ہوتے ہیں نا تو اس اقدامات سے ہی لوگ پھر آگے سے اندازہ لگاتے ہیں کارکردگی کا. ہم لوگ تو الحمدللہ آپ جا کے چیک کریں ہمارے 100 ڈیز ہم نے کہے، وہ آپ ذرا اس کو ذرا تفصیل سے میڈیا زیادہ دکھاتا نہیں ہے، آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے اس میں، آپ کے مالکان بیچارے ذرا مجبور ہیں. خیر ہے، اوپر سے پریشر سیشن آ جاتا ہے، فون شروع آ جاتا ہے، کبھی معلوم کبھی نہ معلوم. وہ مسئلے ہیں آپ کو، ہم آپ سے گلا نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو ادھر دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ 100 ڈیز کا جو ہم نے دیا تھا اس میں ہمارے صوبے کی جو اچیومنٹ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ اس حکومتوں میں چل رہی ہیں، ان میں اب تک جتنی حکومتیں بنی ہیں ہم نے 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا اس پورے ٹائم میں. ہمارے پیسے نہیں دیے جا رہے. ریونیو آپ چیک کر لیں، ہمارا ریونیو ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے. ہمارے پہ لائبلٹی سی بہت زیادہ پچھلی حکومتوں کی، آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ان 5 مہینوں میں کتنی کم کی ہیں. وہ تنخواہ پہلے 1 سے 8 تاریخ تک ہوتی تھی، آہستہ آہستہ ملتی تھی. آج شکر ہے خزانے میں نے بتا دیا ہے کہ تنخواہ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پینشن کے اوپر 1 تاریخ کو ٹرانسفر ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ اس کی امید سے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے. تو ان چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. ترقیاتی کاموں کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہماری پرانی بیک لاگ کی اسکیمیں تھیں ان کے اوپر بہترین کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے پہلے وہ اسکیمیں مکانی ہیں جو ہماری شروع میں آلریڈی. کیونکہ میری یہ سوچ ہے کہ اس بلڈنگ کا جو پچھلے 10 سال سے بن رہی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اسپتال کا جس میں علاج نہیں ہو رہا. اس اسکول کی بلڈنگ کا، کالج کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو بن رہی ہے اور اس پہ تعلیم نہیں ہے. تو اس اسٹیڈیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اب آپ یہاں اسٹیڈیم ہے 7-8 سال سے لگا ہوا ہے اور اس میں انٹرنیشنل میچ نہیں ہوا. میں آپ کو انشاءاللہ اگلے سال میچ کرا کے دوں گا. اس میں ان تمام بلڈنگوں کو مکمل کر کے ان میں اکوپمنٹ لگا کے ڈاکٹر لگا کے میں انشاءاللہ علاج کرا کے دوں گا آپ کو. اسی طرح ان تمام اسکولوں اور کالج کی جو بلڈنگ ہے ان میں انشاءاللہ میں آپ کو تعلیم انشاءاللہ وہاں پہ دلا کر دکھاؤں گا. یہ میرا اپنا ایک ذاتی عمران خان کا ایک ویژن ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صبح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. ہم سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، صبح کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. میرے پہ پریشر آتے ہیں، اسکیموں کے آتے ہیں، زیادہ پریشر آتے ہیں، لیکن میں نے سب کو بتایا ہے کہ میں نے اس پالیسی پہ چلنا ہے کہ اس پالیسی میں میرے صوبے کی عوام قرضے میں نہ جائے. میرے صوبے کی عوام کا جو فائدے کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے میں تیار ہوں. جس میں میرے صوبے کی عوام کا فائدہ زیادہ نہیں ہے اور کام ادھر ہونا چاہیے تو پہلے میں وہاں کام کروں گا. ہیلتھ کارڈ میں آپ دیکھ لیں، ہمارا ہیلتھ کارڈ کا ماشاءاللہ 55 اسپتال تھے جو کہ ابیوز ہو رہے تھے، ان میں کچھ انٹرم گورنمنٹ نے نکالے. کسی کی اچھائی کی تعریف کرنی چاہیے. انٹرم گورنمنٹ کے جو آخری 3-4 مہینے تھے نا ان میں کچھ اقدامات اچھے کیے ہیں انہوں نے. میں نے ایز چیف منسٹر دیکھے آ کے پہلے والی انٹرم نہیں، وہ سارے سیاسیوں کو دے دیے تھے. آخری 3-4 مہینے میں کچھ اقدامات اچھے ہوئے ہیں. ان میں ایک یہ بھی تھا کچھ اسپتال نکالے انہوں نے جو اسپتال کرائٹیریا میں پورے نہیں تھے.
اور پھر ہم نے آگے اور بھی نکالے. آج الحمدللہ ہمارے پہ 1.5 سال کا بیک لاگ تھا, لوگ ویٹ کر رہے تھے, ہیلتھ کارڈ نہیں تھا. ہم نے 30%, 25% ریٹ بھی بڑھائے, کیونکہ باقی بہت سے پرائیویٹ اسپتال ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہمارے ریٹ کم تھے, وہ بڑھائے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2,98,000 آپریشن ہوئے بیک لاگ کی وجہ سے, اور پر منتھ پہلے 3.5 ارب کاسٹ آ رہی تھی. 25-30% بڑھانے کے بعد بھی اس بیک لاگ کے باوجود بھی اب 2 بلین کی کاسٹ آ رہی ہے. اور دوسری بات, اس مہینے کا جو میں نے نکالا ہے ڈیٹا, اس میں الحمدللہ 70% جو علاج ہوئے ہیں وہ ہمارے سرکاری اسپتالوں میں ہوئے ہیں, صرف 30% پرائیویٹ میں ہوئے ہیں, کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی ڈیوٹیاں لگا کے اب ہم ان کو سینکشن کر رہے ہیں تاکہ یہ پیسہ دوبارہ سرکار کے پاس ہی آئے اور دوبارہ اسی سائیکل میں گھومے. آگے ہم نے مزید ہی بہتر کرنا ہے انشاءاللہ. تو یہ کچھ اقدامات ہیں جو آپ کو سلولی اینڈ اسٹڈیلی دیکھنے پڑتے ہیں, پھر اقدامات کرنے پڑتے ہیں, تو ہم ان پہ سارا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. جو آپ نے بات کی ہے نا, اب یہ کہ میں کھڑا ہوں اپنے گھر کے چمن میں اور ہالی ووڈ کے 4 وہ کیمروں والے بندے جو ہالی ووڈ لیول کیمرے اٹھا کے کوئی یہاں سے گھوم رہا ہے اور کوئی یہاں سے گھوم رہا ہے, اور میں یوں کر رہا ہوں اور میں یوں کر رہا ہوں اور میں یوں کر رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ عوام, یہ عوام کو مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. اچھا, اور ویڈیو کون بنا رہا ہے؟ انہی میں کھڑا ہوا بندہ ان کا اپنا ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کو وائرل کر رہا ہے. اور تو چھوڑے, سرکاری افسران ہی سب پہ چلے گئے ہیں بیچارے پنجاب کے, کہہ رہے ہیں میڈم ادھر آئیں, یہاں پانی نہیں ہے, اس طرف پانی ہے, ادھر سے ٹک ٹاک بنے گی. واٹ از دس؟ کیا یہ پنجاب کی 12.5 کروڑ آبادی جو ہے مذاق ہے؟ آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے. آپ دن میں نکلے ٹک ٹاک بنائیں اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں آپ. تو وہ یہ جو اس طرح کے اقدامات ہیں, پنجاب میں بھی ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. پہلے تو ہمارا صوبہ ہے, آپ کو فوکس کرنا چاہیے ان لوگوں کے مسائل کے اوپر, بجائے روزانہ کی بنیاد پہ ٹک ٹاک. اور پھر کچھ خواتین چھوڑی ہوئی ہیں, وہ صبح شام جو ہے نا پختونخوا اور پختونخوا, اور تمہارا پختونخوا سے کیا کام ہے؟ پھر کوئی مرد ہو تو چلو میں جواب دے دوں, میرے پیچھے خواتین چھوڑ دی ہیں, صبح شام بیٹھی ہیں. ان کو میں کبھی کبھی وہ مجھے بھیجتے ہیں لوگ اپنے میڈیا والے جو میرے ہیں کہ جی یہ بیان آیا, تو پھر میں اسے جواب سے گریز کرتا ہوں کہ ابھی ان کو میں کیا جواب دوں. لیکن بات یہ ہے کہ اپنے کام پہ فوکس کریں. چلو مینڈیٹ چوری کر کے مل ہی گیا ہے تو اس پہ زیادہ فوکس کریں. ابھی جو پنجاب میں نے لوگوں کا حال کیا ہے, زمینداروں کا جو پنجاب میں حال ہوا ہے, سب سے بڑا ہمارا زرعی صوبہ ہے پنجاب, انہوں نے کیا حال کیا ہے. ابھی تک ان کی گندم جو ہے وہ گھر میں رکھ کے بیٹھے ہیں, ابھی کسان کو اپنا اجرت نہیں ملی. یہ کیا کریں, ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں. صرف باتوں سے تو نہیں ہوتا نا, ہمارا تو دل جلتا ہے اس بات کے اوپر. ہم باتیں کم کرتے ہیں, عمل زیادہ کرتے ہیں. تو باقی ابھی کون کو بھی یہ بھی بتایا گیا ہے, وہ بھی اسمبلی کے فلور پہ, کہ ٹک ٹاک کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اگر ٹک ٹاک پہ محنت کرنی ہے تو پھر ٹک ٹاک بھی ہوگا, تو پھر ٹک ٹاک پہ باتیں ہوں گی. بہرحال گندم کی بات کی ہے, صوبائی حکومت نے کچھ سال پہلے امپورٹڈ گندم خریدی تھی, اس کے خراب ہونے کی اطلاع ہے. اربوں روپے کی ایک گندم ہے, وہ ابھی تک جو ہے بائک نہیں نکالی گئی. کیا وہ بات ہے کہ وہ بائک جو ہے مینوں کو نہیں دی گئی؟ وہ تو جو باہر نکل گئے ہیں پارٹی چھوڑ کے, وہی بتا سکتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے نا, میں تو پارٹی کے اندر ہوں, شکر ہے. میں یہ بتا دوں آپ کو کہ 10 ارب روپیہ لیا جاتا تھا ہر سال صوبائی حکومت سے, پاسکو لیتی تھی. کسی کو ایک عقل نہیں آئی کہ ہمیں ضرورت کیا ہے 10 ارب روپے دینے کی پاسکو کو کمیشن کی خریداری ہو رہی ہے. کیا میں خود خریداری نہیں کر سکتا؟ جب گودام میرے اپنے ہیں, میرے سرکاری افسران موجود ہیں, میرے ضلع میں سیٹ اپ موجود ہے, میرا اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, تو جب میں نے گندم خریدی ہے تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے خریدی ہے پہلی دفعہ, جس میں 10 ارب روپے کا کافی بچت ہوا ہے اس صوبے کی عوام کو. باقی کوالٹی بھی بہترین آ گئی ہے, کیونکہ پنجاب میں لے نہیں رہے تھے, تو پنجاب سے جو ہمیں گندم آئی اچھی کوالٹی مل گئی ہے, 10 روپے کی بچت بھی ہو گئی ہے. تو یہ پہلے والوں کو یہ عقل کیوں نہیں آئی؟ پہلی بات. دوسری بات, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر میں بھی پاسکو سے لیتا تو یہ گندم جو ان کے پاس ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے تو یہ مجھے بھی دیتے. شکر ہے میری اس سے بھی جان چھوٹ گئی, میں نے فریش گندم لے لی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کوالٹی جو آٹے کی آ رہی ہے بہترین آ رہی ہے. پہلے وہ مکس کرنا پڑتا تھا اس گندم کے ساتھ کسی اور گندم کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بہت سی ایسی اور پالیسیز آج سامنے آپ کے آئیں گی جن میں صوبے کا ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ پیسہ بچایا جا رہا ہے, اور اس لیے بچایا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ صوبے کی عوام پہ لگایا جائے. تھینک یو. سر اب آگے نہیں آئیں گے. یہاں سے ذرا